अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं KNW प्रोडक्शन पे हर एक्शन के रिएक्शन के साथ आज फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ कारगिल सीरीज़ के ऊपर। और कारगिल के ऊपर पार्ट 2 के लिए काफ़ी मैसेज आए थे कि पार्ट 2 को भी आप करें, और पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं कारगिल के ऊपर। हाफ जो स्टोरी थी वो हमने वीडियो में देखी थी, और उसके अलावा जो है हम कारगिल पार्ट 2 पे बात भी करेंगे, वीडियो को देखेंगे भी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें कमेंट करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ और हम लोगों की आपके साथ। नाजरीन, वॉर के ख़िलाफ़ हूँ मैं, और जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। अमन और खुशहाली ही हर मसले का हल है, और इंसानियत के लिए ये बहुत अहम है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के खुश और बाश रहे। तो इसके साथ ही हम लोग एक बार फिर वीडियो देखते हैं और आगाज़ करते हैं वीडियो का। कमेंट जो की थी हमें, और आप लोग भी देखिए, और इसके बाद मैं रिएक्शन करता हूँ। जो जमशेद है वो इस वक्त उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उसको नज़ला बुखार है, जिसकी वजह से वो आ नहीं सका। मेरी कोशिश थी कि कारगिल पार्ट 2 के ऊपर हम लोग जो है दोनों मिल के रिएक्शन करें, और रमज़ान में सबीन का भी आने का मसला है, तो इसकी वजह से तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कारगिल पार्ट 2 को। थे मंसूबा ये था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए ही राशन और असलहा अगले मोर्चों पर पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें मसला ये था कि इन तोपों का वजन हजारों किलोग्राम में था। इतनी वजनी जंगी मशीनरी 15 से 17 हजार फीट बुलंदी पर पहुंचाना एक बज़ाहिर नामुमकिन काम था, लेकिन इसे भी मुमकिन बनाया गया, और वो यूं कि तोपें खोलकर उनके 8 हिस्से किए गए, और हर हिस्से को Mi-17 हेलीकॉप्टरों से लटकाकर बारी बारी महाज पर पहुंचा दिया गया। ये सब हो रहा था, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत इससे लाइल्म थी, बल्कि पाक फौज के अहम तरीन इदारे भी इससे लाइल्म रखे गए थे। MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यानी वो इदारा जो पाक फौज के अंदर के मामलात की निगरानी करता है। ये ऑपरेशन उसके इल्म में भी नहीं लाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि MI जैसा ज़बरदस्त इदारा इस सारी एक्टिविटी से ज़्यादा देर तक बेखबर रहा हो। उस वक्त के MI चीफ जनरल एहसानुल हक ने नसीम ज़ोहरा को इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने स्कर्दू में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत की इतलात दी थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए थे। उन्होंने ये इतलात आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दी। यहाँ जनरल मुशर्रफ ने उन्हें हकीकत बताने के बजाय बात को टाल दिया, लेकिन उन्होंने मुबैना तौर पर 10 कोर के कमांडर को बता दिया कि MI को ऑपरेशन कोहपैमा के बारे में पता चल गया है। कमांडर 10 कोर जनरल महमूद ने MI चीफ को मुतमईन करने के बजाय उन्हें अपने दफ्तर तलब कर लिया। अपने दफ्तर में जनरल महमूद ने बजाय हकीकत बताने के ये पूछना शुरू कर दिया कि आपको ये इत्तला किस ऑफिसर ने दी। इस ऑफिसर का नाम मालूम होने पर उसे डांट डपट कर चुप करवा दिया गया। शायद कारगिल ऑपरेशन इतना बड़ा वाकया ना बनता अगर ये अपनी इब्तदाई प्लानिंग तक रहता, यानी पोस्टें सिर्फ उतनी ही रहती जितनी ऑपरेशन कोहपैमा में तय कर ली गई थी। लेकिन फिर एक ऐसा सरप्राइज इवेंट हुआ जिससे कारगिल ऑपरेशन का स्केल कई गुना बढ़ गया। अक्टूबर 1998 में एक दिन इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर मसूद असलम चंद दूसरे जवानों के साथ हेलीकॉप्टर से दर्राज सेक्टर में बर्फ पर कूद गए। उनका मकसद चौकियों और सप्लाई लाइन का जायजा लेना था, लेकिन जायजे के दौरान उन्होंने गौर किया कि यहाँ तो मीलों तक भारतीय फौज का अता पता ही नहीं। चुनाचे वो आगे बढ़ते चले गए। वो जितना आगे बढ़ते गए उन्हें उतना ही इलाका खाली नजर आता गया। चारों जर्नैलों को जब इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने अपना मंसूबा बदल लिया। असल मंसूबा तो ये था कि इस इलाके में सिर्फ 10 से 12 पोस्टें कायम की जाएं, लेकिन अब इन पोस्टों की तादाद बढ़ाकर 196 कर दी गई। हर पोस्ट पर 5 से 10 जवान तैनात कर दिए गए। लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हो गया। मसला ये था कि पोस्टें तो ज़्यादा कायम कर ली गईं, लेकिन इन पोस्टों पर तैनात जवानों के लिए राशन और असला पहुंचाने वाली मरकजी पोस्टों में ज़ख़ीरे की सलाहियत ज़्यादा नहीं थी, यानी सप्लाई लाइन कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि जाहिर है इब्तदाई प्लानिंग में इतनी ज़्यादा पोस्टें कायम करना शामिल ही नहीं था, और सप्लाई लाइन भी इसी प्लानिंग के मुताबिक तैयार की गई थी। लेकिन ज़्यादा पोस्टें कायम करने का नुकसान क्या हुआ? नुकसान का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि NLA की एक यूनिट 5 मकबूजा कश्मीर में 24 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी थी, जबकि ये 97 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गई थी।
اس کی 26 پوسٹوں کو خوراک اور سپلائی کرنے والی ایک مرکزی پوسٹ صرف 3 سے 4 دن کے لیے راشن ذخیرہ کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں زیادہ تر پوسٹوں پر جوانوں کو ہفتوں تک خالی پیٹ لڑائی لڑنا پڑی۔ ISPR میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہنے والے کرنل اشفاق کہتے ہیں کہ کئی پوسٹوں پر جوانوں کی ایک دن کی خوراک صرف 1 چمچ چینی اور وطن سے محبت کے جذبے کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ اب یہاں دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکتوبر 98 اور جنوری 99 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف یعنی مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا؟ تو ایسا تھا کہ دسمبر 98 تک تو بھارتی کمانڈرز اس سارے آپریشن سے بالکل بے خبر تھے، لیکن بھارتی افسران کے ٹی وی انٹرویوز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جنوری 99 سے کچھ نقل و حرکت کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گو کہ یہ مکمل اطلاعات نہیں تھیں، لیکن کچھ نہ کچھ تھا۔ جنوری 1999 میں بھارتی فوج کے کرنل پشپندر اوبرائے نے اپنے GOC کو لائن آف کنٹرول کی سچویشن کے بارے میں لکھا کہ 6 کلومیٹر بھارتی کنٹرول والے علاقے کے اندر انفلٹریشن ہو چکی ہے۔ لیکن حیران کن بات تھی کہ بھارتی کمانڈرز اپنی پوسٹوں کی حفاظت کے بجائے لداخ میں چڑیا گھر بنانے میں زیادہ دلچسپی دکھا رہے تھے۔ وہ اپنے جوانوں کی بات سننے کے بجائے انہیں حکم دے رہے تھے کہ اچھی نسل کے جانور اور پرندے چڑیا گھر کے لیے پہنچائے جائیں۔ زو کے مجھے بتایا گیا کہ زو بنائیں گے، GOC میں لڑائی کے لیے ویپن مانگ رہا تھا، ڈیفنسز مانگ رہا تھا، GOC بولے زو بنائیں گے، اینیمل پکڑو، یہ پکڑو، اور ٹروپس آگے سے نکال کے زو میں استعمال ہوئے۔ اور ڈیفنس اسٹور جو تھے جو وہاں یوز ہونے تھے وہ پیچھے لے میں زو بنانے کے لیے استعمال ہوتے، جو پلانٹ تھا ڈگنگ مشینز اینڈ آل دے ور یوز دیر۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف محاذ گرم ہو رہا تھا اور دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ جنوری کا آغاز تھا، آپریشن بہت آگے جا چکا تھا، لیکن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم نواز شریف، ایئر چیف، نیول چیف اور یہاں تک کہ DGISI کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم تو ایک طرف بقول لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جو کارگل کے دنوں میں ISI میں DG انیلسس تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے DG ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء، جن کی ذمہ داری تھی کہ پاک فوج کے تمام آپریشنز کے لیے وسائل مہیا کریں، وہ بھی اس آپریشن سے آگاہ نہیں تھے۔ انہیں کب آگاہ کیا گیا؟ آپریشن شروع ہونے کے 3 ماہ بعد، جی ہاں 16 جنوری 1999 رمضان المبارک کے آخری جمعے کے روز MOD راولپنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کارگل آپریشن یا کوہ پیما کے ماسٹر مائنڈز چاروں جرنیلوں کے علاوہ اہم ترین کردار لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء ہی تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنے بڑے آپریشن کے بارے میں آپریشنز کے سب سے اہم کمانڈر کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا۔ اس میٹنگ میں جنرل عزیز چاہتے تھے کہ جنرل توقیر ضیاء بھی آپریشن کی اونرشپ لیں، لیکن وہ میٹنگ میں پہلو تک نہیں بدل رہے تھے۔ اس میٹنگ میں آرمی چیف نے اس آپریشن کی باضابطہ اجازت دی۔ اجازت دینے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اچھا اگر یہ آپریشن ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ میجر جنرل جاوید حسن جو FCNA کے کمانڈر تھے، اس سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ناکام ہو گیا تو میری گردن حاضر ہے۔ ان کے باس کمانڈر 10 کور جنرل محمود نے کہا ان کی گردن کیوں؟ اگر یہ آپریشن ناکام ہوا تو میری گردن اڑے گی، کیونکہ اس سے کلیئر تو میں نے کیا ہے۔ یہ سن کر آرمی چیف جنرل مشرف بولے تم دونوں کی کیوں؟ اصل میں تو وہ میری گردن ہوگی، اپروول تو میں نے دی ہے۔ انہوں نے اپروول تو دی، لیکن یہ SOPs کی خلاف اپروول تھی، کیونکہ کسی بھی ملٹری آپریشن کے لیے ISI سمیت دیگر انٹیلیجنس اداروں سے اسیسمنٹ لی جاتی ہے، جو کہ نہیں لی گئی تھی۔ ایسے آپریشنز کے لیے آخری اپروول وزارت دفاع سے لی جاتی ہے، جو کہ نہیں لی گئی تھی۔ حقیقت میں یہ اجازت ابھی تک ایک زبانی اجازت تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب جنرل مشرف سمیت چاروں جرنیل یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہ لیا گیا اور آپریشن ناکام ہو گیا تو سارا ملبہ انہی پر آئے گا۔ چنانچہ سیاسی قیادت کو ٹکڑوں میں آگاہ کرنے کا آغاز کیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی جو 3 میٹنگز ہوئیں سیاسی قیادت کے ساتھ، ان میں صورتحال بہت دلچسپ رہی۔ نسیم زہرا ان میٹنگز میں موجود سینئر آرمی آفیسرز کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ پہلی بار 29 جنوری 1999 کو سکردو میں نواز شریف کو بتایا گیا کہ لائن آف کنٹرول کے پار ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، جس کے لیے لوکل لیول پر کچھ آپریشنز کرنا پڑیں گے۔ اس میٹنگ میں ڈیفنس سیکٹری جنرل افتخار بھی موجود تھے۔ ان کے بقول اس ملاقات کی ساری گفتگو میں
کارگل یا آپریشن کوہ پیما کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی زیادہ ایکٹیو ہونے کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری میٹنگ 5 فروری 1999 میں لائن آف کنٹرول کے قریب خیل سیکٹر میں ہوئی۔ یہاں وزیر اعظم نواز شریف سے ایک سڑک کا افتتاح کروایا گیا، لیکن ایک بار پھر یہاں کارگل کا ذکر نہیں ہوا۔ تیسری میٹنگ 12 یا 13 مارچ کو ISI کی بریفنگ کی صورت میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی قوت کمزور پڑ رہی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میٹنگ میں بھی کارگل یا آپریشن کوہ پیما یا لائن آف کنٹرول کے پار جا کر درجنوں پوسٹیں قائم کرنے کی کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کسی بات کو کرید کر گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ لاہور ڈکلیریشن سائن کر چکے تھے، جس کی روح یہ تھی کہ جنگ سے نہیں بلکہ امن سے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے، بشمول مسئلہ کشمیر۔ یہ وہی دن تھے جب جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا بھی پاکستان آنے والے تھے۔ 4 مئی 1999 کو وہ پاکستان آئے۔ انہوں نے اعلان لاہور کو امن کی نوید قرار دیا، لیکن اس کے 9 دن بعد کارگل کا خفیہ پلان خفیہ نہیں رہا۔ 13 مئی 1999 کو کارگل کے ساتھ بٹالے کے ایریا میں 2 چرواہوں نے دیکھا کہ کچھ جوان پوسٹ بنانے کے لیے کھدائی کر رہے ہیں۔ یہ چہرے ان کے لیے نئے تھے، اور یہ چرواہے بھی عام چرواہے نہیں تھے۔ یہ کارگل میں انڈین بریگیڈ 121 کے مخبر تھے اور انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہ غیر معمولی اطلاع فوراً انڈین بریگیڈ کو پہنچائی۔ جب یہ اطلاعات کنفرم کرنے کے لیے بھارتی فوج کے کچھ جوان آگے آئے تو انہیں پاکستانی فوج کا زبردست اٹیک ملا۔ دراز کے قریب تلولن کی چوٹیوں سے NLI کے جوانوں نے زبردست فائر کر کے بھارتی اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ اب جنگ اوپن ہو چکی تھی اور پاکستان اور بھارت میں ہیڈ لائنز بن چکی تھی۔ اب وہ بھارتی جرنیل جو چڑیا گھر بنانے پر زیادہ توجہ دے رہے تھے، انہیں میدان جنگ کی طرف لوٹنا پڑا، اور وہ پاکستانی جرنیل جو ساری کارروائی کو خفیہ رکھنے پر مصر تھے، انہیں وزیر اعظم کو کھل کر بتانا پڑا کہ کیا صورتحال ہے۔ ان جرنیلوں میں سے ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے نواز شریف سے کہا کہ جناب ہم کشمیر آزاد کروانے والے ہیں، اور آئندہ تاریخ میں آپ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے پاکستانی لیڈر تصور کیے جائیں گے۔ یہ جرنیل کون تھے؟ یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں جنرل مشرف بالکل بجا طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو گردن سے پکڑ لیا تھا، اور یہ بات اس وقت تک کے لیے درست ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہاں پہ جو بتایا گیا کہ بالکل سیکریٹ آپریشن کیا گیا تھا یہ 1998 میں اور 1999 کے بیچ کے منتھس کے اندر، اور تمام جو جرنلز تھے ان میں ایک دوسرے کو کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اور جو مین جرنلز سے ان کے بیچ میں جو پلانس بنے اور وہ آہستہ آہستہ سیکریٹ جو ہے وہ مین جو ان کے جو کابینہ تھی اس تک پہنچے۔ جس کو پتہ چلتا گیا ٹھیک تھا، اور جس کو نہیں پتہ چلا اس کو بتایا بھی نہیں گیا، اور یہ جو محاذ تھا یہ وہاں پہ کشمیر کی سائڈ لڑا گیا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے نواز شریف وزیر اعظم تھے اس ٹائم کے، ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا اس ٹائم تک، اور ان کو بتایا بھی نہیں گیا۔ جو پاک فوج کی طرف سے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے جو پلان تھا وہ لمیٹڈ کارروائی کا تھا، وہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ان کو جہاں پہ رستہ ملا انہوں نے دیکھا، اور جہاں پہ ان کو موقع ملا، اور ظاہر بات ہے یہی موقع اگر انڈیا کو ملتا تو انڈیا بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتا۔ کوئی بھی انڈیا ہو، پاکستان ہو، چین ہو، کوئی بھی ہو، جہاں پہ اس کو موقع ملے گا وہ اپنے وطن کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھے گی۔ کچھ پوسٹوں کا بتایا گیا کہ کچھ پوسٹیں وہاں پہ قائم کی گئی لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور وہاں سے آگے جب دیکھا گیا تو انڈین جو پوسٹ تھی وہاں پہ نہیں تھی، اور آگے کا تھوڑا علاقہ خالی تھا، تو اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ پوسٹیں وہاں پہ لگائی گئیں،
اور پلان چینج کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو حکمت عملی تھی اس کو بلا جھجک ترتیب دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب جنگ اسٹارٹ ہو رہی تھی تو جب تک ان کو علم ہوا انڈین آرمی کو، تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ پاکستانی جو ملٹری تھی، پاکستانی جو فوج تھی وہ آکوپائڈ کر چکی تھی اور قبضہ انڈیا پہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو پتہ چلا تو وہاں پہ چروائے ہیں جو ہر جو بھیڑ بکریاں جو چراتے ہیں، جو وہ مخبر تھے انڈیا کے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے اطلاع دی، انفارمیشن دی، اور اس کے بعد جو کہانی چلی یہاں تک کا جو ویڈیو ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ کارگل کا جو پلان تھا وہ بالکل صحیح ان پاکستانی سائڈ سے جا رہا تھا اور بہت کامیاب تھا۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے ہم پھر سے ویڈیو بنائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ آگے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں، اور میں بھی اس چیز کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کارگل وار ہوئی تھی اور 1999 میں، اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کو یہاں پاکستان میں اتارا گیا، اور مشرف صاحب جو آرمی چیف تھے وہ صدر بنے تھے پاکستان کے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ پارٹ 3 کے لیے ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کو ریئیکشن ہمارا کیسا لگا، مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمیں کمنٹ، لائک، شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔